बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो जाए। ज़कात और उसके फ़ज़ाइल बयान करूँगी। ज़कात का अदा करना इस्लाम के अरकान में से एक अहम तरीन रुकन है। हक़ ताला शाना ने अपने पाक कलाम में मशहूर कौल के मवाक़िफ़ 82 जगह नमाज के साथ साथ ज़कात का हुक्म फरमाया है। जहाँ जहाँ सिर्फ ज़कात का हुक्म है वो उनके अलावा हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर इरशाद है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: कलमा तैयबा का इकरार, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला उस शख्स की नमाज कबूल नहीं करते जो ज़कात अदा ना करे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसको नमाज के साथ जमा किया है। बस इन दोनों में फ़र्क ना करो। उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि इनमें से किसी चीज़ का इनकार करने वाला काफिर है। यही 5 चीज़ें इस्लाम की बुनियाद हैं, अहम इबादात हैं। यही वो चीज़ें हैं जिन पर इस्लाम का गोया दारोमदार है। गौर की निगाह से देखा जाए तो इनका खुलासा क्या है? इकरार अब्दियत के बाद सिर्फ 2 हाज़िरियाँ हैं। आका के दरबार की महबूब बारगाह की पहली हाज़िरी रूहानी है जो नमाज के ज़रिए से है। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नमाज़ी अल्लाह ताला से बातें करता है। इसीलिए इसको मेराजुल मोमिनीन कहा जाता है। ये हाज़िरी अपनी हर वक्त की हाजात ज़रूरियात मालिक के हुज़ूर में पेश करने का वक्त है। इसलिए बार बार हाज़िरी की ज़रूरत पेश आती है। इसी वजह से अहादीस में कसरत से मज़मून आया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे अनबियाए कराम को जब कोई हजत पेश आती नमाज की तरफ रुजू करते। इसीलिए जब नमाज के लिए पुकारा जाए तो नमाज के लिए आओ के साथ ही ऐलान किया जाता है, फलाह के लिए आओ, दोनों जहां की कामयाबी के लिए आओ। और नमाज पर चूँकि दोनों जहां की फलाह और कामयाबी है, दीन और दुनिया दोनों ही अता होती हैं। यही वजह है कि कुरान पाक में कसरत से जहाँ जहाँ नमाज का हुक्म आया है उसके साथ साथ ज़कात अदा करने का भी हुक्म आया है। नमाज के ज़रिए हम अल्लाह से मांगते हैं और फिर जो मिले उसमें से थोड़ा अल्लाह के नाम लेवाओं में तकसीम कर देते हैं। एक आयत का तर्जुमा है, और कायम करो तुम लोग नमाज को और दो ज़कात को, आजिज़ी करो आजिज़ी करने वालों के साथ, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। एक साहब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, उसका कोई शरीक ना करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और सिला रहमी करते रहो। एक और हदीस है कि एक अरबी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, फ़र्ज़ नमाज का एहतमाम करो, फ़र्ज़ ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स 3 काम कर ले उसको ईमान का मज़ा आ जाएगा। सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करे और ये अच्छी तरह जान ले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ज़कात को हर साल खुशदिली से अदा करे। इस ज़कात में उसके तमाम माल व असबाब शामिल है, चाहे वो ज़ेवरात की सूरत में हो, चाहे वो जायदाद की सूरत में हो, चाहे वो बैंक बैलेंस की सूरत में हो या चाहे वो जानवरों की सूरत में हो। ज़कात अदा करने में इस बात का ख़याल रखे कि ना बहुत बेहतरीन किस्म की ज़कात हो, ना ही बहुत घटिया किस्म की ज़कात हो। यानी अगर आपके पास माल मवेशी हैं तो ना ही बहुत उम्दा किस्म का माल मवेशी दरकार है, ना ही बहुत घटिया किस्म का माल मवेशी, दरमियाना माल मवेशी दरकार है। इसी तरह जब आप ज़कात अदा करते हैं अपनी जायदाद का, तो उस जायदाद की जो वैल्यू है उसके हिसाब से आपको ज़कात देनी पड़ती है। एक हदीस में है
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو کہ یہ تمہارے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور احادیث میں ہے زکوٰۃ ادا کیا کرو کہ وہ پاک کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کے ذریعے نجات عطا کرے گا، پاک صاف کرے گا۔ ایک اور احادیث میں ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ کے ذریعے گندگی دور کیا کرو اور اسے محفوظ بناؤ۔ اپنے بیماروں کو صدقہ دیا کرو کیونکہ صدقہ مریضوں کی دوا ہے، اور بلاؤں کے لیے دعاؤں کو تیار کرو۔ ایک اور احادیث میں ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو محفوظ بناؤ، اپنے بیماروں کو صدقہ دو، بلاؤں کے زوال کے لیے دعا اور عاجزی سے مدد چاہو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بالا میں مال جمع رکھنے کے جواز کی دوسری دلیل ارشاد فرمائی۔ میراث کا حکم تو اسی وجہ سے ہے کہ مال رکھنا جائز ہے، اگر مال رکھنا جائز نہ ہو تو پھر تقسیم میراث کس چیز کی ہوگی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ جائز ہونا امر آخری ہے، لیکن خزانوں میں رکھنے کی چیز نہیں، بلکہ اس کو تو خرچ ہی کر دینا چاہیے۔ محفوظ رکھنے کے لیے جو چیز ہے وہ ہے نیک بیوی۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ خزانے کے طور پہ کیا چیز حفاظت سے رکھنے کی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین چیز وہ زبان ہے جو ذکر کرنے والی ہو، وہ دل ہے جو شکر گزار ہو، وہ بیوی ہے جو نیک ہو، دین کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے چاندی کا ناس ہو کیسی بری چیز ہے۔ 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ اس پر بعض صحابہ نے دریافت کیا خزانے کے طور پر قابل حفاظت کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زبان ذکر کرنے والی ہو، دل اللہ سے ڈرنے والا ہو، نیک بیوی جو دین کے کاموں میں مددگار و معاون ثابت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ جیسا کہ مضبوط پل ذریعہ اور سہولت کا سبب ہوتا ہے کسی جگہ جانے کا، اسی طرح زکوٰۃ ذریعہ ہے اور راستہ ہے اسلام کی حقیقت تک سہولت سے پہنچنے کا، یا اللہ جل شانہ کے اعلیٰ دربار تک پہنچنے کا۔ عبدالعزیز بن عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پوتے فرماتے ہیں کہ نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچا دے گی، روزہ بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دے گا، اور صدقہ تجھے بادشاہ کے پاس پہنچا دے گا۔ بعض روایت میں یہ مضمون اس طرح سے آیا ہے کہ جب تو مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو تو نے اس مال کو شر سے بچا لیا، یعنی مال بہبود سے شر کا سبب ہوتا ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ اگر اہتمام سے ادا ہوتی رہے تو اس کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کا مال شر سے محفوظ رہے گا۔ بعد میں نیکی اور افادیت کے 3 پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ مومن بندہ جس طرح نماز کے قیام، رکوع اور سجود کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بندگی اور نیاز مندی کا مظاہرہ جسم و جان اور زبان سے کرتا ہے تاکہ اللہ کی رضا اور رحمت اس کا قرب اس کو حاصل ہو، اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے وہ اس کی بارگاہ میں اپنی مالی نظر اسی غرض سے پیش کرتا ہے اور اس بات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا شمار عبادات میں اسی پہلو سے ہے۔ دین و شریعت کی خاص اصطلاح میں عبادات بندے کے انہی اعمال کو کہا جاتا ہے جن کا خاص مقصد و موضوع اللہ کے حضور میں اپنی بندگی کے تعلق کو ظاہر کرنا اور اس کے ذریعے اس کا رحم و کرم اور قرب ڈھونڈنا ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کے ضرورت مند اور پریشان حال بندوں کی مدد اور خدمت کی جاتی ہے۔ اس پہلو سے زکوٰۃ اخلاقیات کا نہایت اہم باب ہے۔ زکوٰۃ کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ جب مال اور دولت کی ہوس
ایک ایمان کش اور نہایت مہلک بیماری بن کر سامنے آتی ہے تو اس کا علاج صرف اور صرف زکوٰۃ کے ذریعے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس بیماری کے گندے اور زہریلے اثرات کو زائل کر دیتی ہے، نفس کی تطہیر اور تزکیے کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 103، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمانوں کے اموال میں سے زکوٰۃ صدقہ وصول کیجیے، جس کے ذریعے ان کے قلوب کی تطہیر اور ان کے نفس کا تزکیہ ہو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورۃ اللیل، اور اس آتش دوزخ سے نہایت متقی بندہ دور رکھا جائے گا جو اپنا مال خدا کی راہ میں اس لیے دیتا ہے کہ اس کی روح اور اس کے دل کو پاکیزگی حاصل ہو۔ بلکہ زکوٰۃ کا نام اسی پہلو سے رکھا گیا ہے کیونکہ زکوٰۃ کے اصل معنی پاکیزگی کے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے آنے والے تمام پیغمبروں کی امتوں پر دیے گئے تھے۔ اس حوالے سے سورہ انبیاء آیت 21، اور ہم نے ان کو حکم بھیجا نیکیوں کے کرنے کا، خاص کر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور ہماری عبادت گزار بندے بننے کا۔ سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 55، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ بن مریم کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا، سورہ مریم آیت 31، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں میں ہوں مجھے اس نے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں بنی اسرائیل کے ایمانی میثاق اور بنیادی احکام کا ذکر کیا گیا، وہیں ان سے عہد لیا گیا، سورہ بقرہ آیت 83، اور نماز قائم کرتے رہنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل کے اس عہد و میثاق کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 12، اور اللہ نے فرمایا، میں اپنی مدد کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم رہتے ہو نماز اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ اور ایمان لاتے رہو میرے رسولوں پر۔ اب ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر عذاب کی۔ بخاری شریف میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ جائیں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ جس سانپ میں یہ 2 باتیں پائی جائیں وہ انتہائی زہریلا سمجھا جاتا ہے، پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑیں گے اور کاٹیں گے اور کہے گا، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، سورہ آل عمران آیت 18، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لیے بدتر ہے اور شر ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلوں میں طوق بنا کر ڈالی جائے گی وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا اور جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ صحیح بخاری۔ قرآن و حدیث میں خاص اعمال کی جو مخصوص جزائیں یا سزائیں بیان کی گئی ہیں، ان اعمال اور ان کی جزاؤں اور سزاؤں میں ہمیشہ کوئی خاص مناسبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ ایسی واضح ہوتی ہیں کہ جس کا سمجھنا ہم
جیسے عام عوام کے لیے بھی زیادہ تر مشکل نہیں ہوتا۔ سورہ آل عمران کی مندرجہ بالا آیت میں یوم القیامہ کا جو لفظ ہے، اس سے مفہوم ہوتا ہے یہ عذاب دوزخ یا جنت کے فیصلے سے پہلے محشر میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں امام مسلم نے روایت کی ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے ایک خاص طبقے کے لیے اسی طرح کا عذاب بیان کیا گیا ہے۔ اس کے آخری الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: اس عذاب کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حساب کتاب کے بعد بندوں کے بارے میں فیصلہ نہ کیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد یہ آدمی جنت کی طرف چلا جائے گا یا دوزخ کی طرف، جیسا بھی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ مال زکوٰۃ جب دوسرے مال میں ملحوظ ہوگا تو ضرور اس کو تباہ کر دے گا۔ امام حمیدی جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی مسند میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کر کے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ اس کو ادا نہ کرے تو بے برکتی سے اس کا مال باقی تمام مال کو تباہ کر دے گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم کھجوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور 5 راس اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگر اب ہم اس کی تشریح کریں تو عہد نبوت میں خاص کر مدینہ طیبہ کے کرب و جوائر میں جو لوگ خوشحال اور دولت مند ہوتے تھے، ان کے پاس دولت زیادہ تر 3 جنسوں میں سے کسی ایک جنس کی صورت میں ہوتی تھی، یا تو ان کے باغوں کی پیداوار اور کھجوروں کی شکل میں، یا چاندی کی شکل میں، یا اونٹوں کی شکل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تینوں جنسوں کا نصاب زکوٰۃ بیان فرمایا ہے۔ کھجوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ایک وسق تقریباً 6 من کا ہوتا ہے، اس حساب سے 5 وسق کھجوریں 30 من کے قریب ہوں گی۔ اور چاندی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ایک اوقیہ چاندی 40 درہم کے برابر ہے، اس بنا پر 5 اوقیہ 200 درہم کے برابر ہوں گے، جس کا وزن مشہور قول کی بنا پر 52.5 تولے ہوتا ہے۔ اور اونٹوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راسوں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں صرف ان 3 جنسوں میں زکوٰۃ واجب ہونے کا کم سے کم نصاب بیان فرمایا ہے۔ ایک اور روایت ہے، ترمذی، سنن ابی داؤد، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں میں اور غلاموں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، پس ادا کرو چاندی کی ہر 40 درہم میں سے 1 درہم، اور 199 درہم تک کچھ واجب نہیں۔ جب 200 پورے ہو جائیں تو ان میں سے 5 درہم واجب ہوں گے۔ گھوڑے اور غلام اگر کسی کے پاس تجارت کے لیے ہوں تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے آگے درج ہونے والی حدیث کے مطابق ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اگر تجارت کے لیے نہ ہوں بلکہ سواری کے لیے، خدمت کے لیے ہوں تو خواہ ان کی قیمت کتنی ہی کیوں نہ ہو، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں غلاموں اور گھوڑوں پر زکوٰۃ واجب نہ ہونے کا جو بیان ہے، اس کا تعلق اسی صورت میں ہے۔ آگے چاندی کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب تک کسی کے پاس پورے 200 درہم کے برابر چاندی نہ ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں تجارت پر زکوٰۃ کی۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو حکم تھا کہ ہم ہر اس چیز میں سے زکوٰۃ نکالیں جو ہم نے بیع و فروخت یعنی تجارت کے لیے مہیا کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ آدمی جس مال کی بھی تجارت اور سوداگری کرے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔
زکوٰۃ سال گزرنے پر واجب ہوگی۔ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو کسی راہ سے مال حاصل ہو تو اس پر اس کی زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہوگی جب تک اس مال پر سال نہ گزر جائے۔ زیورات پر زکوٰۃ کا حکم۔ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن ابو العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون اپنی ایک لڑکی کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اس لڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے اور بھاری کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں اس کی زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تمہارے لیے یہ بات خوشی کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کنگنوں کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے؟ اللہ کی اس بندی نے وہ دونوں کنگن ہاتھوں سے اتار کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیے اور عرض کیا، اب یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ ایک اور روایت ہے امام مالک سنن ابی داؤد میں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سونے کے اوزا، ایک خاص زیور کا نام ہے، پہنتی تھی۔ میں نے ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، کیا یہ بھی اس کنز میں داخل ہیں جس پر سورہ توبہ کی آیت دوزخ کی وعید لائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مال اتنا ہو جائے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہو، پھر حکم کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو کنز نہیں ہے۔ زکوٰۃ پیشگی بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی میں آیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پیشگی اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دے دی۔ اب بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقات کے مستحقین کون ہیں۔ سنن ابی داؤد میں زید بن حارث صدائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ مجھے عنایت فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو نہ تو کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے نہ کسی غیر نبی کی مرضی پر، بلکہ خود ہی فیصلہ فرما دیا اور ان کے 8 حصے یعنی 8 قسمیں کر دی۔ تو اگر تم ان قسموں میں سے کسی قسم کے آدمی ہو تو میں زکوٰۃ میں سے تم کو دے دوں گا۔ سورہ توبہ آیت 40 کا ترجمہ ہے، زکوٰۃ بس حق ہے مفلسوں اور محتاجوں کا اور اس کی تحصیل وصول کا کام کرنے والوں کا اور مؤلفت قلوب کا، نیز وہ صرف کی جا سکتی ہے غلاموں کو آزادی دلانے اور ان کی گل و خصائی کرانے میں اور ان لوگوں کی مدد میں جو قرض وغیرہ کی مصیبت میں مبتلا ہوں، اور اسی طرح مجاہدوں اور مسافروں کی مدد میں۔ اب اس میں جو 8 قسم کے اشخاص بیان کیے گئے ہیں ان میں پہلا نمبر آتا ہے فقراء کا، یعنی عام غریب اور مفلس لوگ۔ عربی زبان میں غنی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اس لحاظ سے وہ تمام لوگ اس میں آ جاتے ہیں جو غنی نہیں ہوتے، یعنی جن کے پاس اتنا سرمایہ نہ ہو جس پر وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ دوسرا ہے مساکین، وہ حاجت مند جن کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہ ہو اور بلکہ خالی ہاتھ ہوں۔ عاملین، یعنی زکوٰۃ کی تحصیل وصول کرنے والا عملہ، یہ لوگ اگر بالفرض غنی بھی ہوں، جب بھی ان کی محنت اور ان کے وقت کا معاوضہ زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی دستور تھا۔ مؤلفت القلوب، ایسے لوگ جن کی تالیف قلب اور دلجوئی اہم دینی مسالے کے لیے ضروری ہو، اگر وہ دولت مند بھی ہوں تب بھی اس مقصد کے لیے زکوٰۃ کی مدد سے ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ رقاب، یعنی غلاموں اور باندیوں کی آزادی اور گل و خصائی، اس مت میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ غارمین، جن لوگوں پر کوئی ایسا مالی بار آ پڑا ہو جس کے اٹھانے کی ان میں طاقت اور قوت نہ ہو۔
جسے اپنی مالی حیثیت سے زیادہ قرض کا بوجھ یا کوئی دوسرا مالی تاوان، ان لوگوں کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ، علماء اور ائمہ کے نزدیک اس سے مراد دین کی نصرت و حفاظت اور اہلِ کلامت اللہ کے سلسلے کی ضروریات ہے۔ ابن سبیل، اس سے مراد وہ مسافر ہیں جن کی مسافرت میں ہونے کی وجہ سے مدد کی ضرورت ہوگی۔ صحیح مسلم میں آیا ہے، عبد المطلب بن ربیعہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صدقات لوگوں کے مال و دولت کا میل کچیل ہے اور وہ آل محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کی گئی ہے، اس حدیث میں زکوٰۃ صدقات کو میل کچیل اس لحاظ سے کہا گیا جس طرح میل کچیل نکل جانے کے بعد کپڑا ظاہری نظر میں صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ نکالنے کے بعد باقی مال عند اللہ اور باطنی نظر میں پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے مال زکوٰۃ کے استعمال سے پرہیز کیا جائے۔ اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے اور قیامت تک کے واسطے اپنے اہل خاندان بنی ہاشم کے لیے زکوٰۃ کو ناجائز قرار دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو فرمایا، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ شاید یہ زکوٰۃ کی ہو تو میں اس کو اٹھا کر کھا لیتا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا دراصل لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے تھا کہ اگر اللہ کا رزق اور اس کی کوئی نعمت اگرچہ کیسی ہی کم حیثیت اور کم قیمت ہو، کہیں گری پڑی نظر آئے تو اس کا احترام اور اس کی قدر کی جائے اور اس سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے اللہ نے اسے بنایا ہے۔ خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا۔ اللہ